जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील कराने को जुर्म करार देता है। ये जुर्म है हमारी नजरों में। एक तरफ वो लोग हैं जो नौजवानों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नौजवानों के जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने कभी नफरत की सियासत को कबूल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख लें स्पॉटलाइट, लेकिन मैं मुनीद जहांगीर की जगह आज आपका मेज़बान हूं शौकत पराचा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची में आज मसरूफ़ दिन गुजारा। ज़ाहिर है एक पॉलिसी बयान भी दिया, लेकिन साथ साथ सियासत पर भी बातें की। उन्होंने वादे कर दिया कि नून लीग सिंध की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरेगी। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज ये नवीद सुना दी कि पनामा केस का महफूज शुदा फैसला शायद इसी हफ्ते मंजर आम पर आ जाए। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वादे कर दिया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2008 से जारी ऑपरेशन का तसलसल है, जिसका मकसद मुल्क में देर पा अमन लाना है। ये हमारे प्रिसाइज मौज़ूआत हैं, ये लाइव प्रोग्राम है और मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। दूसरे मेहमान हैं जान अचकज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुशीर बराए वज़ीर आला बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे लाहौर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है नाजरीन एजाज चौधरी साहब ने, PTI के मरकजी रहनुमा हैं, साबिक सदर पंजाब हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने वक्त दिया। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साजिद अहमद साहब ने, रुकन कौमी असम्बली MKM पाकिस्तान। ख्वाजा साहब आपसे बातचीत का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि अचकज़ई साहब हुकूमत के नुमाइंदे हैं, सबकी जब बात हो जाएगी तो फिर इनकी तरफ आएंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने कराची में खड़े होके ये ऐलान कर दिया कि कराची समेत पूरे सिंध में नून लीग एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। आपका क्लेम है कि सिंध की आप पार्टी हैं, आपको क्या सिनेरियो नजर आता है? एग्री करते हैं वज़ीर आज़म साहब की बात? साहब, हमारा क्लेम ये है कि जो पाकिस्तान के 4 सूबे और गिलगित और कश्मीर और फाटा, ये सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सिंध तो है मगर दूसरा भी है। जहाँ तक वज़ीर आज़म का है उनका राइट है, और बेटर भी है कि नेशनल पार्टी सारे सिंध के लिए क्लेम करे। अब वो तो लोगों पर है कि किसको वोट देती है, किसको वोट नहीं देती है। तो हर पार्टी के लिए हर सूबे में जाना, काम करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से तो बहुत अच्छी बात है कि वो क्लेम कर रहे हैं, वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आज वो शायद होली के सिलसिले में आए थे, तो ये उन्होंने गवर्नर हाउस में पहले मुलाकात की उन्होंने अपने असल जो है वो होली की तकरीबात के लिए आए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी, अहमदी कम्युनिटी और दूसरी जो मजलूम तबकात हैं पंजाब में, किसान हैं, मजदूर है या तालिब इल्म है, उनके लिए भी सोचें वज़ीर आज़म साहब। लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से बात सोचें। तो बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। स्टेटमेंट देना अच्छी बात है, काम करना कुछ बहुत है। आज ही इनकी स्टेटमेंट आई है इनके वजीर की, जिसने कहा कि हिजाब पहनेगा उसको 10% वो तो मामला उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कोई फैसला नहीं हुआ। बयानात में तसादात देखें, एक पार्टी के बयान आप देखें कितने तसादात हैं। एक तरफ वो टोटल एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी, एक तरफ वो अपने आप को लिबरल सेकुलर कह रही है, एक तरफ कह रही है सूबों की बात। पार्टी के सरबराह जो बात कर रहे हैं हमें तो उसको लेना चाहिए, मगर तसादात है ना, तसादात बाकी तो पार्टी के रुकन है ना, बाकी तो पार्टी के फॉलोअर हैं। बेसिकली इनसाइड उनकी जो है मीनिंग ये है कि वो एक मजहबी कट्टरपंथ पार्टी है। अब वो करती है तो ठीक है। चले, हम तो अभी सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि कराची में खड़े होकर उन्होंने कहा कि कराची में भी नून लीग बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मैंडेट तो चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का है कराची का, वो कौमी असेंबली का है कराची से, वो लोकल बॉडीज का मैंडेट है, वो तो MKM के पास है। MKM पाकिस्तान में सारे लोग इकट्ठे हैं जो इलेक्टेड लोग हैं। आपकी पार्टी, आप खुद क्या समझते हैं कि वजीर आजम ने एक क्लेम किया है या फिर वाकई उनकी बात में सब्सटेंस है कि सिंध की, कराची की, अर्बन सिंध की, रूरल सिंध की नवाज लीग ही सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी?
بہت شکریہ پراجا صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بالعموم صوبہ سندھ اور بالخصوص کراچی، یعنی جس قدر مظلوم یہ صوبہ اور شہر ہے، شاید ہی کبھی کوئی اور ہو کہ کبھی بھی حکمرانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے. یعنی جو کراچی کا ووٹ لے کر اس کے اوپر حکمران رہے اور کراچی کی سطح پر ضلعی حکومتوں میں رہے، صوبائی حکومتوں میں رہے، وفاقی حکومت میں رہے، یہ سارے لوگ سارے کے سارے ہی کراچی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. آج کراچی کے اندر پینے کو صاف پانی نہیں ملتا، کراچی کے اندر صاف جگہ پاؤں رکھنے کے لیے صاف جگہ نہیں ملتی. آج بدامنی جو ہے وہ گو کم ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کا کس قدر عمل دخل اس بدامنی میں رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے یعنی ورڈکٹ اور جے آئی ٹیز کی بے شمار رپورٹیں اور سارا رینجرز کا آپریشن اس کی کہانی بتاتا ہے. اور ایک ایسا وزیر اعظم جو تیسری دفعہ وزیر اعظم آپ تو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وفاقی صاحب حکومت نے ذمہ داری پوری کی، نہ صوبائی حکومت نے کسی ذمہ نے داری پوری کی، کسی نے نہ پھر آپ کراچی کے کراچی حوالے کے سے کسی نے بھی منتخب نہیں جو کی. ایم کیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کسی نے کوئی کردار ان کی ادا نہیں ان کی طرف بھی کوئی اگر جو تباہی بربادی کراچی کی ہوئی ہے گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر، سب اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اس سے مستثنا قرار نہیں دیا جا سکتا. اور آپ ایک ایسے وزیر اعظم کے آج دورے کو جو وہاں تشریف لے گئے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور اس ٹینیور کے 4 سال پورے ہونے کے بعد وہ انتخابی مہم کا آغاز انہوں نے وہاں سے کیا ہے ٹھٹھا سے، اور اب کراچی اور باقی بھی کہتے ہیں میں سندھ میں جاؤں گا. اصل میں تو ترجیحات دیکھنی چاہیے کہ کیا ہماری حکومت کی، ہمارے وزیر اعظم کی ترجیحات کیا ہیں. انہوں نے آپ نے جو ایک فکرہ سنایا اس میں نوجوانوں کے بارے میں کہا میں اس پہ آؤں گا چر صاحب میں اس پہ آؤں گا. 15 سے 20 لاکھ چودھری نوجوان صاحب بے یہ روزگار ہو میرے گئے. پاس سوال ہے باقاعدہ، یہ نوجوانوں کی طرف میں آؤں گا، آپ پلیز لائن پر رہیے. ساجد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات بھی سنی، آپ نے پی ٹی آئی کی بات بھی سنی، اور آج میاں نواز شریف نے کہا کہ سندھ کی وہ سب سے بڑی پارٹی بنیں گے. عمران خان بھی پچھلی بار جب کراچی گئے تھے ایگزیکٹلی یہی بات کر کے آئے تھے کہ پی ٹی آئی اب سندھ اور کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بنے گی. اب ہم کس کی بات مانیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، دوسرا یہ کہ بالکل آج بیرسٹر صاحب کراچی آئے تھے اور پورا پاکستان ان کا ہے، جہاں چاہیں یہ جا سکتے ہیں بالکل، اور بالکل اس طرح آج کراچی بھی آئے تھے. ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ کراچی میں ایم کیم رول کرتی ہے، نمائندہ جماعت یہاں کی ہے، اس کے نمائندوں سے بھی ملنا چاہیے. تو ہم نے باقاعدہ سے ٹائم بھی لیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. یعنی ساجد بھائی کلیئر کر دیں، ایم کیم نے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے ٹائم مانگا تھا لیکن وزیر اعظم نے ابھی تک نہیں دیا. ابھی تک اور دیکھیں کراچی آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے نمائندے اور ہمارے وفد کو بلا لیتے. یقیناً کراچی کے مسائل پر ہم بات کرتے. ہمیں وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی شکایت ہے جس طرح وہ پنجاب کو آن کرتے ہیں، بالکل اس طرح ان کو چاہیے کہ کراچی کو بھی آن کریں، سندھ کو بھی آن کریں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں کو آن کریں. وہ اس لیے کہ پنجاب میں ترقیاتی کام ہونے اچھی بات ہے، پاکستان کا حصہ ہے، لیکن کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کراچی میں ڈیولپمنٹ کی مد میں کوئی کام نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر ملک ریاض صاحب نے صفائی مہم اسٹارٹ کی یہاں پر، اچھی بات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میئر کراچی نے یہ مہم اسٹارٹ کی تھی تو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے، لوگوں سے، رہنماؤں سے بات چیت کی تھی. میرے خیال میں اگر اس وقت ملک ریاض صاحب ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. لیکن بہرحال ملک ریاض صاحب کا یہاں پر کام کرنے کراچی میں جو ہفتہ صفائی اسٹارٹ انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے منہ پر ایک تھپڑ انہوں نے مارا ہے. بالکل اس طرح وفاقی گورنمنٹ کے منہ پر بھی انہوں نے ایک تھپڑ مارا ہے کہ ایک پرائیویٹ آدمی کراچی میں صفائی مہم اسٹارٹ کر کے صفائی ستھرائی کام کر رہا ہے، لیکن حکومت سندھ ہو رہی ہے، وفاقی حکومت ہو رہی ہے، کراچی کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے. دوسری چودھری اعجاز صاحب نے ایک بات کہی کہ کراچی میں کسی نے کچھ نہیں کیا. میں یاد دلاؤں کہ بالکل کراچی میں اگر کسی نے کچھ کیا تو متحدہ قوم ملک نے سب کچھ یہاں پر کراچی میں کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں اگر اختیارات ملے اور ڈیولپمنٹ کی فنڈ میں کوئی پیسے ملے تو صرف پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جو فنڈنگ ملی اس وقت یہاں پر کام ہوا ہے. اس کے بعد سے 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن آج ہوئے ہیں. 8 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہاں پر ہے، وفاق میں اور سندھ میں ہے 8 سال سے،
اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی کراچی کو اون نہیں کر رہی. آپ دیکھ لیں کراچی کچے کا ڈھیر بن گیا ہے. اب میں وزیر اعظم پاکستان صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے چینل سے کہ خدارا اب اگر کراچی آ گئے تو کراچی میں انٹرسٹ لیں, کراچی میں صفائی ستھرائی کے نظام میں انٹرسٹ لیں. ساجد بھائی وہ اس وقت بھی جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اس وقت بھی کراچی میں ہیں, اور ان کا کراچی میں ٹھہرنا, پھر یہ کہنا کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ بنے گی, یہ بہرحال اسی طرف اشارہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لائن پہ رہیے گا. مسلم لیگ نواز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جان اچکزئی صاحب. محض چند سیاستدانوں کو, نون لیگ کے رہنماؤں کو گورنر ہاؤس میں بلا لینا, بٹھا لینا, یہ کافی ہے نون لیگ کو سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنانے کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نون لیگ کراچی اور سندھ میں ڈیولپمنٹ میں سٹیک ہولڈر ہے. یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم ماس ٹرانزٹ ٹرین دیں گے, 18 بلین ہم خرچ کر رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ ہم کٹی بنڈر اور جو سرکولر ریلوے لائن ہم نے نیگوشیٹ کیا بیجنگ کانفرنس میں, اس وقت کے وزیر اعلیٰ سو رہے تھے حصہ بن گئی نا, تو اس کے لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا اور ہم نے کنونس کیا چائنیز گورنمنٹ کو. جو بڑے وزیر اعلیٰ صاحب تھے اس وقت کے وہ سو رہے تھے. یہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا. آج جو $2 بلین کا جو لائن ہم بچھانے جا رہے ہیں سندھ اور فیصل آباد اور سندھ اور لاہور کے درمیان, یہ جو ہے ٹرانسمیشن لائن امپروو ہوگا. جو گوادر اور لاڑکانہ کے درمیان جو LNG کا جو پروجیکٹ ہے, جو پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, یہ پرائم منسٹر ویژن کا نتیجہ ہے. جو کراچی میں امن آیا ہے وہ پرائم منسٹر کے ویژن کا نتیجہ ہے. تو ڈیولپمنٹ میں ہم آلریڈی اسٹیک ہولڈر ہیں. ابھی چونکہ پیپلز پارٹی کراچی میں پورے سندھ میں ان کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. لوگ بددل ہو چکے ہیں, ان کی گورننس جو ہے تقریباً کلیپس ہو چکی ہے. اور ہر دوسرے دن لوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے تھے. آپ کے ایم این اے نے ریزائن کیا, بلوچ صاحب نے, عبدالحکیم بلوچ نے, اور ادھر چلے گئے. دیکھیے وہ انڈیویجول کیس ہے, بالکل وہ جانا نہیں چاہیے, ہمیں منانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, میں مانتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا وہ زمانہ دور نہیں کہ وہ لاڑکانہ اور گڑی خدا بخش تک محدود ہو جائیں گے اگر نئے سنسس ہوتے ہیں اور اس کے نئے نتائج آتے ہیں. اسی لیے پیپلز پارٹی اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ انہیں ساجد بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ نہ وفاقی حکومت نے کچھ کیا, نہ صوبائی حکومت نے کیا. آپ وفاقی حکومت نے اس ملک کراچی کو انڈیا کی غلامی سے, انڈائریکٹ غلامی سے, ان کی پراکسی سے کا خاتمہ کروایا. آپ کو معلوم ہے ایک MKM جسے آج لندن کہتے ہیں, ان کے انڈیا کے ساتھ لنکس تھے. الحمدللہ PM نون نے وہاں پہ ریسٹور کی ہے. یس دوسرے قوتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں شامل ہیں. ڈیولپمنٹ میں ہم نے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, پیپلز پارٹی نے 1000 ارب ان کا بجٹ ہے, کچھ نہیں کیا. اسی طرح PTI نے کوشش کی اسٹیک ہولڈر بننے کی, لیکن وہ بھی وہاں پہ خان صاحب کی دلچسپی نہیں ہے. تو اب میں چیلنج کرتا ہوں, اگر پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب مہینے میں ایک دن بھی سندھ کا دورہ کرتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور آئندہ الیکشن میں انہیں بہت ٹف ٹائم دیں گے. چلے اسی نقطے پر رہیے ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آج اٹارنی جنرل نے جو بات کی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے. بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ سپاٹ لائٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. خواجہ صاحب, آج پیناما کے حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جمعے تک فیصلہ آ سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, ججز تو نہیں بتائیں گے, پھر کیسے پتہ چل جاتا ہے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ فیصلہ آنے والا ہے؟ وہ تو ریزرو ججمنٹ ہے. اول تو انہوں نے غیر ذمہ داری کا بیان دیا ہے اٹارنی جنرل نے. وہ لا آفیسر ہے, لا آفیسر سب کیسز کے ہیں, مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں, حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہاں مطلب تو اس حساب سے ان کو میرے خیال سے کوشسلی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. اول تو اس کو دینا نہیں چاہیے تھا, مگر بیکیف جو پاکستان کے ماضی جو رہا ہے, اب اس پر ہم کچھ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں. مگر شریف جو ہیں وہ ہمیشہ سموتھلی سیل کرتے رہے ہیں. تو اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو میرے خیال سے چیزیں پتہ نہیں کس طرح لوگ کس پرزم میں دیکھیں گے. یعنی آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سموتھ سیل کرتے رہے ہیں. سموتھ سیل کرتے رہے ہیں, جو ماضی میں تو اس طرح ہوتا رہا ہے. بلاول صاحب کی بھی اسی طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے دی. آصف زرداری صاحب نے بھی کہا تھا, شیخ رشید سے ملاقات ہوئی تھی, کہنے لگے دعا کر سکتا ہوں. تو یہ پیپلز پارٹی کا کوئی سوچا سمجھا موقف ہے, یا آپ ماضی کی تسلسل دیکھ رہے ہیں؟ ماضی میں ہمیشہ جو وکٹمائز رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. بھٹوز رہے ہیں, بے نظیر رہی ہے, محترم آصف زرداری صاحب رہے ہیں,
پیپلز پارٹی رہی ہے. یہ ہمیشہ اگر وہ جو اسمبلیز ختم بھی ہوئی تو تحلیل ہماری نہیں ہوئی, ان کی تحلیل بھی ہوئی, اور ہمیشہ جو ہے جو بھی ججمنٹس آئی ہیں ان کو سموتھ سیل ملا ہے. مجھے اس عدلیہ پر اعتماد ہے, بہت اچھے ججز ہیں, ان پر سلام ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ جو نہ کریں گے, تحریر کریں گے, اور ہمیں 100% اعتماد ایک آنریبل جج نے بھی کہا تھا کہ لوگ 20 سال تک اس فیصلے کو یاد رکھیں گے. دیکھیں سقراط کو جب سزا ملی تو رات کو اس کو چھڑانے لوگ آئے, تو سقراط نے کہا کہ نہیں, قانون بالکل صحیح ہے, لوگ دوسرے ہیں. یہ ہماری عدالتیں بہت اچھی ہیں, قانون بہت اچھے ہیں, ہمیں ان پر اعتبار ہے. اسی عدالتوں کے بیرون منت پاکستان چل رہا ہے, ہمیں امید بہت اچھی ہیں. لیٹس سی. اعجاز چودھری صاحب, اتنا بڑا فیصلہ آنے والا ہے, اٹارنی جنرل نے بھی آج ایک اندیا دے دیا, انڈیکیشن دے دی کہ شاید اسی ہفتے آ سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب کراچی میں جب ایڈریس کر رہے تھے تو بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آئے. محمد رفیع کا وہ گانا بس گاتے گاتے رہ گئے. اتنا بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور وزیر اعظم کا موڈ اچھا خوشگوار ہونا آپ کو میننگ فل نہیں لگتا؟ جی مجھے بہت میننگ فل لگتا ہے. وزیر اعظم کے جو مقاصد ہیں وہ تو گزشتہ 30-35 برس کے اندر پورے ہوتے ہیں. جو انہوں نے اپنی بزنس امپائر کھڑی کرنی تھی اور دنیا کے کم و بیش 10 ممالک میں ان کا کاروبار, ان کی جائیدادیں, اور دنیا کے پہلے 8-10 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو ایسا شخص تو مسرور ہی ہوگا. اور کیا کرے گا وہ تو ظاہر ہے یعنی وزارت عظمیٰ کو جتنا انجوائے کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انجوائے کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں جو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرح یعنی وہ ادا کرتے ہیں اسے, اس سے بالکل یہ نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے, انہوں نے کوئی ملک اور قوم کا کچھ کرنا ہے, ان کے پیش نظر کوئی زندگی کی ترجیحات ہیں. پراجہ صاحب, اگر پاکستان کے اندر تیسری مرتبہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں ترجیح کیا ہے, انسان فرد ترجیح ہے, اس کی غربت, اس کی تعلیم, اس کا علاج, تو اس کے اوپر یہ خرچ کرتے نا. کوئی خرچ 4 سالوں میں یہاں پہ ترجیح یہ ہے کہ بڑے سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کسی طرح لگا دیں, اور اسی کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ نہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کا مستقبل روشن کرنے والے ہیں, مخالفین نوجوانوں کا استحصال کرنے والے ہیں. وہ تو بڑی کلیئر بات کر گئے. وہ جب مستقبل کی بات کرتے ہیں, روشن کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ آن ہیومن بینگز کی بات کر رہے ہیں. پراجہ صاحب, آپ اور میں تقریباً پاکستان کے 30-35 سال کی سیاسی تاریخ سے واقف ہیں. یہاں پر ہمیشہ جو بھی آیا اس نے نوجوانوں کا کم از کم استحصال ہی کیا ہے, ان کو سلوگن دیے, ان کو نعرہ دیا, اور ان کا کچھ کیا نہیں ہے آج تک. یہ پکی بات ہے. یعنی میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے اس کو ایک نعرے کے طور پہ, ٹول کے طور پہ استعمال کیا. آج میں ان 4 سالوں میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ نوجوان تو بے روزگار ہوا ہے. یعنی جو روزگار والے تھے ان میں سے 15-16 لاکھ فارغ پھر رہے ہیں, اور تعلیم گاہیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں, ان کے لیے کوئی روزگار میسر نہیں آیا, پڑھنے والوں کے لیے بھی اور جو پڑھ کے فارغ ہو گئے ان کے لیے بھی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ہدف کوئی روزگار ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے یعنی مقروض ترین ملکوں کے اندر شامل ہیں. 22,000 ارب روپے کا ڈیٹ ہے, ٹھیک, اور 414 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے, گردشی قرضے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جنہوں نے 480 ارب روپے دیے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے فوراً بعد, وہ کہاں گئے؟ اس کا بھی آپ کو پتہ ہے, جو کمیٹی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس میں بھی اس کا آڈٹ نہیں ہونے دیا گیا تھا, اس کے بارے میں معلومات نہیں دی گئی تھی. یہ صورتحال ہے 4 سال کے اندر. ان 4 سال کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ قرض لیا گیا, پاکستان کے اندر اسی نقطے پہ رہیے چل صاحب, اسی نقطے پہ رہیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ساجد احمد صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. وزیر اعظم کراچی میں کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ وہاں کے اربن سندھ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن ہم پینیما کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حدت تو اپنی ایک اپینین دے رہی ہے.
آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو پاناما کے کیس کو بہت زیادہ سیاسی بنا دیا ہے. اچھا مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ججمنٹ آ کر باہر دی ہے. ادھر سپریم کورٹ کے اندر جاتے تھے اور باہر آ کر مسلم لیگ نون بھی اور پھر پی ٹی آئی. اب تو ججمنٹ آنے والی ہے ساجد بھائی. اب تو اٹارنی جنرل صاحب نے آج انڈیا دے دیا کہ اسے ہفتے آ جائے گی. اچھا بالکل سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کر کر اس کو اپنے پاس رکھے. یقیناً اس کو آنا تو لازمی ہے نا, 4 دن 5 دن اس ویک کے اندر فیصلہ لازمت ہونا ہے نا. اچھا اب اگر فیصلہ جو بھی ہے, فیصلہ اگر مسلم لیگ نون کے حق میں آتا ہے تو بھی میرے خیال میں طوفان کھڑا ہوگا, اور اگر مسلم لیگ نون کے حق میں, یہ میری اپنی آبزرویشن ہے, نہیں بھی آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی طوفان کھڑا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ جس کے حق میں اور جس کی مخالفت میں ہے طوفان ضرور کھڑا ہونا ہے اس ملک کے اندر. وہ اس لیے کہ ایک عام سی بات ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو نہ ماننا, الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو نہ ماننا, اچھا اپنی رائے اپنا فیصلہ مسلط کرنا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پاناما کا کیس چل رہا ہے دونوں سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لینے کے چکر میں اپنے فیصلے سنا رہے ہیں, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم نے سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا, اس نے یہ ورڈ ادا کیا تھا, اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہمارے فیور میں جاری ہے. اس طرح سے اس پاناما کے کیس کو پبلکلی پاکستان کے لوگوں کی سطح پر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ساجد بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. آپ نے پی ٹی آئی کا بھی, آپ نے حکومت کا بھی کہا کہ دونوں نے سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے. اچکزئی صاحب, ظاہر ہے آنا ہے فیصلہ, ساجد بھائی درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ چونکہ حکمران جماعت سے ہیں, اٹارنی جنرل حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں, اٹارنی جنرل کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ اسی ہفتے آ رہا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ آئے گا, انہوں نے شاید اور پاسبلٹی کی بات کی. اسی طرح بات کی جاتی ہے نا چکدئی صاحب. دیکھیے اگر یہ بات ہے تو وہی کیا شیخ رشید صاحب کو آئی کہ اس ہفتے آ رہا ہے, اس ہفتے آ رہا ہے, یہ تو ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ یہ فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے. ایک پاسبلٹی امکانات کی ہم بات کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو میں نہیں سمجھتا کہ صاحب جو ان کی خبر آئی اس کے مطابق تھا کہ جمعے کو آ سکتا ہے. میں ایگزیکٹ ورڈ بتا رہا ہوں. میں کہا پاسبلٹی امکان ہے, ہو سکتا ہے جمعے کو آئے اور ہو سکتا ہے نہیں آئے, اس کا مطلب دونوں ہے. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ خامخواہ آئے گا اور میں اور آپ بات کریں وی آر لے مین, بٹ ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان, چکدئی صاحب بڑا فرق ہے. ہم سب انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس ہفتے آ سکتا ہے, یہ کل آ سکتا ہے, یہ 2 ہفتے بعد آ سکتا ہے. یہی ہے نا, یہ میں ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے تو نہیں, لیکن ایک اوپینین تو دے سکتا ہوں. بے شک وہ اٹارنی جنرل ہے تو وہ پاسبلٹیز کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بڑی نیوز ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ جمعے کو اس ڈیٹ پہ, اس تاریخ پہ, اس ٹائم پہ آئے گا تو پھر آپ مجھے گلے سے پکڑ سکتے تھے. دوسری اہم بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی توقع یہ ہے کہ ججز صاحبان ان کی مرضی کے مطابق, خواہشات کے مطابق, انہوں نے جج جوری بن کے پرائم منسٹر صاحب کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا, ان کے مطابق وہ بھی اس فیصلے پہ سٹیمپ دیں اور اس کو اسے کاؤنٹ کریں, اس کو انڈورس کریں. اپنی پسند کا فیصلہ نہیں چاہ رہے. نہیں ہم چاہیں گے تو ہر کسی کی حساب ہوتی ہے. نہیں دیکھیے, لا, قانون اور انصاف, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ہم انصاف چاہتے ہیں, ہم قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں. کسی کی خواہشات پہ یقیناً ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ درست کا مجھے چکدئی صاحب مجھے بریک لینا ہے. درست کا آپ نے, لیکن یہ بھی کہہ دوں کہ 1955 میں جسٹس منیر کا فیصلہ بھی وہ بھی کہا گیا تھا کہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, دہشت گردی کا کمپوننٹ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا کہ ملک میں ہم دیر پا امن قائم کریں گے. کیسے قائم ہوگا, سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور جو ڈیفرنٹ اسپیکٹس چل رہے ہیں ان میں کیا پروگریس ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات چیت کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین صورتحال پر, اور یہ لائیو شو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آبادی اسٹوڈیو سے. دہشت گردی کے خلاف جو بھی جنگ ہے, آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا کہ ملک میں دیر پا امن کا قائم کرنا ہے. آپ کی پارٹی آج بھی فوجی عدالتوں کے قیام سے کسی چیز پر بھی متفق نہیں ہوئی, کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں, ٹیررزم کے خلاف جتنی واضح پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کسی اور پارٹی کا نہیں ہے. 2008 سے ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ
2008 سے جو 7-8 سے جو چل رہا ہے وہ سٹارٹ ہم نے ہی کیا تھا. اور اس زمانے میں کیانی صاحب تھے اور پھر کنٹینیوٹی رہی. اور اچھی بات ہے کہ یہ کنٹینیوٹی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور سیکریٹریل آرگنائزیشن گڈ اور بیڈ طالبان کا تفریق کیے بغیر جاری رہے، اور پنجاب میں خاص طور پر تو بہت اچھی بات رہے گی. اور کوئٹہ شورا اور پشاور شورا یہ سب سے جان چھڑانی پڑے گی. جہاں تک فوجی عدالتوں کا ہے اس میں ہمیں خدشات ہیں، اور ہم نے اپنے خدشات اور 9 پوائنٹس مسٹر زرداری نے بیان کی. پروگریس آج بھی نہ ہوئی نا؟ نہیں تو نیگوسیشن چل رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نیگوشیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی 97 میں میاں صاحب نے جو قانون بنایا تھا وہ لاگو آخر میں میاں صاحب پر ہی ہوا. تو یہ خدشات اپنی جگہ پر نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہم یہ سمجھتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو جن پر کیس چل رہے ہیں ان کو رائٹ پراپر ملنا چاہیے. دیکھیں نیورنبرگ ٹرائلز ہوئے تھے، اس صدی میں سب سے زیادہ کرائم نازیز نے کیے تھے. نیورنبرگ ٹرائل میں بھی انہوں نے پورا رائٹ دیا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرمنل ہے، جو بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کو رائٹ ملنا چاہیے. نیگوسیشن جاری ہیں اس حوالے سے. اچھزئی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایسے قانون سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہ ہوں. عمران خان بھی آج کہہ رہے تھے کہ سائبر کا کرائم بل دکھا کر حکومت، قانون دکھا کر حکومت انہیں دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت تو قانون سازی میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے، بجائے اس کے کہ حکومت اپنا ایجنڈا بلڈوز کرے. لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا کب سیکھے گی حکومت؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی نیشنل سیکورٹی کے ایشو پہ سیاست کرتی ہے، لیوریج بنانا چاہتی ہے، اور اپنے فوج کو وہ ٹول نہیں دینا چاہتی جس کے نتیجے میں بلیک جیک جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹرائی ہوں، اور سیویلین انپٹ جو کرمنل انہوں نے سینٹ میں نمبر مانگا تھا کہ کتنے بلیک جیٹ ٹیررسٹ کو ٹرائی کیا گیا، پھانسی دی گئی، کوئی نمبر آیا سامنے؟ تو اگر آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ نہیں ٹرائی کر سکتے ہیں، جج نہیں کر سکتے، سسٹم کام نہیں کر رہا، تو پھر آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ فوج ان کو انکاؤنٹر کرے؟ اچھا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ چونکہ ابھی تک وہ ریویو میں گئے ہیں، کیسز ریویو میں چلے گئے ہیں، وہ ایک پروسیس ہے. لیکن یہ ٹول ہے اگر آپ نے واقعی دہشت گردی کے خلاف سنسیئر ہیں. لیکن بدقسمتی یہ سائبر کرائم بل والی، میں صرف ایک بات کہوں، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ میرے خیال میں ابھی جو حقانی اسکینڈل آیا وہ بڑا خطرناک ہے کہ آپ نے فیسلیٹیٹ صورتکار کے طور پہ عالمی سامراج کے لیے ایکٹ کیا اس ملک پہ، آپ کے جو ابٹھابات کی شکل میں ملک پہ جو حملہ ہوا اس کو فیسلیٹیٹ کیا، اور یہ پیپلز پارٹی کی یا ٹیسٹ ایگریمنٹ سے یا یعنی یا درپردہ ان کی سپورٹ سے. لہٰذا پیپلز پارٹی کو یا سامنے لانا پڑے گا کہ یا تو وہ ان کے نمائندے تھے یا پیپلز پارٹی کی نااہلی تھی، کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی کے طور پہ وہ آپ کے برج رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے کل اسمبلی میں بات کر دی، اینٹی امپیریلسٹ پیپلز پارٹی ہے، نون والے نہیں ہیں، نہیں کوئی اور پارٹی ہے. تو سامرا دشمنی کی وجہ سے بھٹو کو پھانسی آئی. تو یہ آپ ہمیں کیا سزا رہے ہیں کہ آپ سامرا دشمنی ہیں؟ مجھے آگے بڑھنا ہے. میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس جاؤں گا. اچھزئی صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے. میں اعجاز چودھری صاحب سائبر پہ میں صرف ایک وضاحت کر دوں. دیکھیے سائبر کرائم جہاں کا تعلق ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے باٹم لائن کلیئر ہے. اگر ہمیں لگے کہ سماجی انتشار کا خطرہ ہے، خدا نخواستہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اگر نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایسے سافٹ ویئر ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے تو، اور تیسری اہم بات یہ کہ اگر ڈیفیمیشن اس لیول پہ ہے کہ اس سے لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالی جائیں تو اس ملک میں لاز ہیں وہ پھر کک ان ہوں گی. اعجاز چودھری صاحب، یہ سائبر کرائمز بل کے حوالے سے آپ کے کنسرن ہے. اچھزئی صاحب تو بڑی کلیئر بات کر رہے ہیں کہ کسی کی پگڑیاں اچھالنا یا مقدس ہستیوں کے خلاف بات ہم برداشت نہیں کر سکتے. جی، میں سائبر کرائم کے حوالے بل کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھزئی صاحب کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ بلاسفیمی کے حوالے سے اس کے اندر کچھ نہیں لکھا، پورنو کے حوالے سے اس کے اندر کچھ نہیں لکھا، اور وزیر اعظم اور صدر کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو کسی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور جس قدر آزادی ہے پوری دنیا کے موجودہ اخلاق کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر کہ آپ حکمران کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے کہ سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. یہ کبھی نہ کہتے.
اس لیے اس بل کے اندر یہ جو پورشن ہے نا کہ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور صدر کو نہیں، اس کو قطعاً نہیں ہم مانتے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں دوسری بات جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے، یہ ملٹری کورٹس تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ایکسٹینشن کر دیں، لیکن مجھے لگتا یعنی میں تو سرے سے اس کے خلاف ہوں، لیکن ایک مجموعی ماحول اور غیر معمولی حالات کے اندر تحریک انصاف آپ نے سپورٹ دے دی۔ بالکل چوہدری صاحب اسی نقطے پر رہیے۔ ساجد بھائی آخری مومنٹس ہیں، آپ کی اپینین چاہوں گا۔ وزیر اعظم نے بھی آج کہا کراچی میں کہ کراچی آپریشن ہر صورت میں جاری رہے گا تاکہ وہاں پر دہشت گردی کا جو وہاں پر بد امنی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آپ کا تعاون بھی تو چاہیے ہوگا۔ اچھا بالکل ہم تعاون کریں گے، اور بد امنی صرف کراچی نہیں پورے پاکستان سے بد امنی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اچھا بالکل پورے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کرپشن تنظیمیں ہیں، طالبان نظریشن ہے، اس کی ایم کیو ایم نے ہمیشہ کھل کر اپوز کیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایم کیو ایم نے اس وقت اس کو اپوز کیا تھا جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان ہمارے بچے بیٹے ہیں، ان سے مذاکرات کرنا چاہیے۔ ایک رہنما نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ ان کے آفیسز یہاں پر ہونے چاہیے، ان سے بات کی جائے۔ تو اس وقت ایم کیو ایم کھڑی ہوئی تھی۔ آج تک ہمارا اسٹینڈ ایک ہی ہے اور ہم اپنی جگہ اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بالکل۔ بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اعجاز چوہدری صاحب آپ نے وقت دیا۔ جانا جگدئی صاحب آپ تشریف لے آئے۔ خواجہ صاحب آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین آج اتنا کچھ سپاٹ لائٹ سے، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔